अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले चंद घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं, चूँकि आज PTI का एहतजाज है और उस एहतजाज की वजह से जो हुकूमत ने दूसरी जानिब जो रुकावटें खड़ी की हैं उस हवाले से भी बात करते हैं और उसके अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से भी बात करते हैं। और आने वाले 72 घंटे पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। अब सबसे पहले आगाज़ करते हैं जो आज PTI का एहतजाज था, और उस एहतजाज के हवाले से मैं पहले आपको ओवरव्यू थोड़ा दे देता हूँ, उसके बाद उसको थोड़ा सा एनालाइज़ करते हैं कि ये दोनों जमातें इतना एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर क्यों जा रही हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद में आज जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वो सारे बंद कर दिए गए और उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर कंटेनर्स लगा दिए गए और स्कूल्स भी आज बंद थे वहाँ पर। और कंटेनर्स ना सिर्फ एक तय में नहीं लगाए गए बल्कि डबल लेयर्स में लगाए गए हैं और उनको वेल्डिंग कर दिया गया है, क्योंकि पिछली बार जब पिंडी में एहतजाज किया गया था उसके बाद जनाब वो जो कारकुन आए थे वो कंटेनर्स हटा कर आगे गुजर गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने एक तो डबल लेयर्स किए और उसके बाद उसे वेल्डिंग भी कर दिया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि सारा जो इस्लामाबाद है उसका एक ओवरव्यू थोड़ा सा आपको दे देता हूँ। डी चौक में PTI के एहतजाज पर इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए, जिसके सबब रावलपिंडी से इस्लामाबाद का राब्ता मुनक़ते हो गया। बुरहान इंटरचेंज पर KP से आए काफ़िले और डी चौक पर आए कारकुनों पर पुलिस ने शेलिंग करते हुए मुताद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार भी किया। चेरिंग क्रॉस चौक दोनों जानिब से रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया है, जबकि MH चौक सदर माल रोड भी दोनों जानिब से बंद है। के बाद अगर आगे बात करें, मेट्रो स्टेशन रोड और मरी रोड भी मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद है और डबल रोड स्टेडियम भी रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया है। और इसके बाद अगर आगे बात करें, जो जुड़वा शहरों को मिलाने वाली मरकजी शाहराहों पर मोटरसाइकिलों के लिए रास्ते खुले हैं, अलबत्ता रेड जोन और डी चौक को जाने वाले रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं। अब मोटरसाइकिलों वाले भी कच्चे रास्तों से होकर जा रहे हैं। और इसके बाद मैं आगे बताऊं, जो जगहों को बंद किया है उसमें फैज़ाबाद, टी चौक, डबल रोड, 9th एवेन्यू पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं जी दूसरी जानिब डी चौक के ऊपर। डी चौक के अंदर भी आज हमने देखा कि सुबह सवेरे ही गिरफ्तारियां शुरू हो गई और उसके बाद थोड़ी देर बाद मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने जो पुलिस का है उन्हें हौसला भी बुलंद किया। और आप चूँकि जानते हैं कि 4000 पुलिस एहलकार जो है उनको तैनात किया गया है, जिसमें रेंजर्स के अफराद भी शामिल हैं। मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने एक तो उनका हौसला बुलंद किया और उसके बाद PTI के कुछ कारकुनान को वहाँ से गिरफ्तार किया गया, जिसके अंदर ख़वातीन भी थी। अब मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि उनको जो गिरफ्तार किया गया वो इसलिए किया गया है कि दफ़ा 144 नाफिज है या इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे पकड़े हुए हैं। इस बात की मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। इसके बाद अडियाला जेल वाला जो रास्ता है उसे भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, चूँकि जो सारे रास्ते आपस में इंटरलिंक करते हैं इन सारों को बंद कर दिया गया। और आपको मैं बता रहा हूँ कि इस बार जो अपोजिशन है वो भी एक्सट्रीम पॉइंट पे जा रही है और जो हुकूमत है और वो भी कह रही है कि एक बार इन्हें आ लेने दें, हम देख लेते हैं। और उसके बाद जुड़वा शहरों में जो है वो स्कूल्स भी जो है आज बंद कर दिए गए हैं। और स्कूल्स इसलिए बंद किए गए हैं क्योंकि सारे रास्ते बंद हैं और कंटेनर्स लगाए गए हैं। इस वजह से जो जिन बच्चों ने स्कूल आना था तो रास्ते तो बंद होने थे, तो उन्होंने कैसे आना था। इसके बाद जनाब जो मलेशिया के वज़ीर आज़म थे वो अभी से कुछ घंटे पहले वो जनाब रवाना हो चुके हैं। ये नहीं उन्होंने अपना शेड्यूल चेंज किया है बल्कि उनका शेड्यूल था इतना और वो रवाना हो गए। इसके बाद जनाब जो मेट्रो बस सर्विस है उसे भी मुअत्तल किया गया है। और इसके हवाले से अगर मैं बात करूँ, जो लोअर मिडिल क्लास तबका है उसको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। इसके बाद ना से अब तो ये हो गई इस्लामाबाद और डी चौक की सिचुएशन। अब आ जाए लाहौर के ऊपर। हालांकि लाहौर के अंदर कल एहतजाज है, आज कुछ भी नहीं है, लेकिन लाहौर की अगर बात की जाए तो उसके भी जो मेन चौराहे हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। मैं बात करूँ रिंग रोड की, मैं बात करूँ बाबू साबू की, इन जगहों पर जनाब कंटेनर्स लगाए गए हैं। और लाहौर की आज अगर आप ट्रैफिक देखेंगे तो बड़ी सुस्त रवि का शिकार है और जो लोग हैं उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोबाइल सर्विस का बड़ा मसला आ रहा है। उसके बाद जो रावलपिंडी और अडियाला जेल और ये जो जुड़वा शहरों को मिला रहे हैं वहाँ पर तो ये भी कहा जा रहा है जो टेलीविज़न है वो भी बंद कर दिए गए हैं। अब आप देख लें कि किस हद तक चले गए हैं ये लोग। और लाहौर की मैं बात कर रहा था, उसमें जनाब एक तो पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ शाहराहों पर मौजूद है और जो पिंडी को जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और यहाँ पर भी डबल कंटेनर्स लगाए गए। इस बार हुकूमत ने एक काम किया है कि उन्होंने सिंगल कंटेनर्स नहीं लगाए बल्कि डबल कंटेनर्स लगाकर उनको वेल्डिंग कर दिया गया है ताकि कोई हटा भी ना सके। इसके बाद आगे आ जाते हैं जी, ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोटरवे के ऊपर जनाब खंदक खोद दिए गए हैं। अब इसकी तफसीलात मुकम्मल अभी तक तो नहीं है, लेकिन जो खबरें और जो फुटेजेस आप देख रहे हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर खंदक खोद दी गई है। और इसका मकसद यही है कि जो ट्रैफिक आ रही है वो एक तो सुस्त रवि का शिकार और काफिले आगे ना बढ़ सकें। इसके बाद आगे चलते हैं जी, चंद एक रिपोर्ट ये भी आ रही हैं जो एजेंसी की जानिब से आई है। उन्होंने कहा है कि जो काफिले आ रहे हैं
ان میں سے کئی کے پاس جناب اسلحہ بھی موجود ہے اور اس کی ویڈیوز بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن پی ٹی آئی نے اس کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور یہ جو لوگ ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی پی ٹی آئی نے تردید کی ہے، لیکن ایجنسی کی جانب سے یہ خبریں آئی ہیں کہ چند ایک کے پاس جناب اسلحہ بھی موجود ہے، اور اگر اسلحہ موجود ہے تو آپ دیکھیں کہ صورتحال کس حد تک جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں جی، جو کے پی کے سے قافلہ ہے وہ بھی روانہ ہے، اور ایک بڑا قافلہ علی امین گنڈا پور اس بار لے کر آ رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ رستے میں بھی ان کے اوپر شیلنگز کی گئی ہیں اور گرفتاریاں وہاں پر بھی جاری ہیں، لیکن اس بار وہ پورے انتظامات کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ان کے پاس ماسک وغیرہ اور دیگر انتظامات بھی انہوں نے کیے ہوئے ہیں، واٹر بوٹل، جیسے کہ پی ٹی آئی نے ایک دن پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ چیزیں آپ نے لازمی لانی ہے، جس کے اندر پاور بینک بھی تھا اور بھی دیگر چیزیں جناب وہ لے کر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب میں آگے اگر بات کروں تو بیرسٹر سیف صاحب ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے احتجاج پر تشدد کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور معلومات موصول ہو رہی ہیں کہ لیگی سرکار نے گلو بٹ تیار کر لیے ہیں۔ ہمارے پرامن احتجاج پر تشدد کرنے کی منصوبہ بندی ہے۔ گزشتہ روز بھی بدنام زمانہ پنجاب پولیس نے فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ کی، اور انہوں نے نون لیگ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جبر کی علامت بن چکی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی تشدد کرنے والوں کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ پنجاب پولیس اپنی آئینی حدود میں رہے، ورنہ قانونی طور پر آخری حد تک ہم جائیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور بڑی اہم خبر آ رہی ہے موٹر وے کے حوالے سے۔ جناب وہاں پر کچھ جگہوں پر جو ہیں وہ کیل پھینکے گئے ہیں۔ اب کیل کا مقصد کیا ہو سکتا ہے وہاں پر جو، اور باقاعدہ طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بڑی بڑی اگر گاڑیاں گزرتی ہیں تو وہ پنچر ہوں گی، اور اس سے مشکل کس کو ہوگی؟ عام عوام کو مشکل ہوگی۔ اور اگر کوئی 4 ویلر یا کوئی بڑا ٹرک گزرتا ہے تو اس کو ہٹانے میں کن کن مشکلات کا سامنا ہوگا، یہ جس نے کیل پھینکے اسے یہ سوچنا چاہیے تھا۔ اور اگر لینڈ کروزر ٹائپ یا 4x4 کوئی گاڑی وہاں پر اس کا ٹائر پنچر ہوتا ہے تو اس کو ہٹانے میں کتنی مشکل ہوگی، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ اب آ جاتے ہیں جی اس کے اوپر تھوڑا سا اس کو اینالائز کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو دونوں جماعتیں ہیں یہ اتنا ایکسٹریم پوائنٹس کے اوپر کیوں جا رہی ہیں، اب میں آپ کو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہی 20 دن ہے، اس 20 دن کے اندر ہم نے جو ہے وہ آئینی ترمیم کو روکنا ہے، چونکہ اگر آئینی ترمیم آتی ہے تو آئینی عدالت نہیں بنے گی، اور آئینی عدالت نہیں بنے گی تو آئینی ترمیم بل پاس ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے۔ اور آئینی ترمیم اگر بل پاس ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کے لیے اگلے 3 سال اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ جو گزشتہ دنوں عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر اور اعظم سواتی صاحب کی جو کلاس لی تھی اور جو لان تان کی تھی، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ کارکنان کا جو ہے وہ خون گرمانا تھا، کیونکہ انہیں بھی نظر آ رہا تھا کہ ان 20 دنوں کے اندر سچویشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ 63A والا جو معاملہ ہے وہ حکومت کے حق میں آیا اور اپوزیشن اس سے بھی بڑی غصے میں لگ رہی ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ 20 دنوں کے اندر اگر آئینی ترمیم بل پاس ہو جاتا ہے، پی ٹی آئی کے لیے اگلے 3 سال تو اندھیرا ہو جائے گا۔ اور دوسری جانب اب حکومت بھی یہی چاہ رہی ہے کہ وہ بھی کہہ رہی ہے کہ اب آنے دو، ہم بھی دیکھ لیں گے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، آپ ڈی چوک آنے کی کوشش کریں گے اور ہم آپ کو رستے میں ہی روک لیں گے اور آپ کو احتجاج نہیں کرنے دیں گے۔ حکومت اب اتنا آگے بڑھ چکی ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں، جو 63A والا معاملہ تھا اس کے اندر انہوں نے بینچ نیا تشکیل دے دیا، کمیٹی نئی تشکیل دے دی، ان کے پاس اب پیچھے ہٹنے کا مارجن نہیں ہے، وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ دیکھ لیں گے اب جو بھی ہوگا۔ مطلب وہ اس ایکسٹریم پوائنٹ کے اوپر آ چکی ہے، اور وہ بھی چاہتی ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم بل ہے وہ پاس ہو اور انہی 20 دن کے اندر پاس ہو۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ 20 دن کے اندر نہ ہو، اس کے بعد ہو جائے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو چیف جسٹس موجودہ ہیں قاضی فائزہ صاحب، یہ اگلے جو سیٹ اپ میں ہیں وہ ادھر نہ بیٹھیں، اور جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ جناب ادھر بیٹھیں۔ اچھا جی، اب یہ جو دونوں جانب کا مسئلہ چل رہا ہے، اس سے مشکل کس کو ہو رہی ہے؟ عام عوام کو ہو رہی ہے۔ اگر اسلام آباد کی موجودہ صورتحال کی اگر بات کی جائے تو ہاسپٹل، سکولز، ہر چیز بند ہے، اور اگر آپ اندازہ لگائیں اگر کسی کی سرجری وغیرہ ہے یا کسی کا ہارٹ آپریشن ہے، اور جو کہ آج ہیں، اس حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں، اور اگر یہ ڈیلے ہو رہی ہیں کیونکہ ڈاکٹرز بھی نہیں ہیں اور مریض بھی نہیں پہنچ پا رہا، تو اگر خدا نخواستہ کسی کی جان چلی جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اب میٹرو بس جو انہوں نے بند کی ہے، اس سے جو لوور مڈل کلاس طبقہ ہے ان کو جن مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بچوں کی تعلیم پر جو اثر پڑ رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جو وہاں پر کاروباری طبقہ ہے ان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مطلب اس کلیش میں یہ لوگ یہ بھول گئے ہیں، مطلب یہ اپنی طرف سے تو ایکسٹریم پوائنٹ پہ دونوں چلے گئے ہیں اور دونوں اپنے مفاد دیکھ رہے ہیں، لیکن عام عوام کے لیے کوئی بھی نہیں سوچ رہا کہ وہ کن کن مشکلات سے اس وقت گزر رہی ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں جی، جناب صحافی اور صدر سپریم کورٹ ایسوسی ایشن میاں عقیل افضل نے ایک بڑی ٹویٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی بہت بڑی خبر ہے، اور یہ خبر اگر تو سچ ثابت ہوتی ہے تو یہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے یہ لو ہو جائے گا، چونکہ یہ خبر اتنی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی چیف جسٹس قاضی صاحب نے آئینی عدالت کا عہدہ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے اپنے فیصلے کے بارے میں حکومت کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ 25 اکتوبر کو چیف جسٹس ریٹائرمنٹ کے بعد عہدہ نہیں لیں گے۔
اب اگر تو یہ خبر سچ ہوتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر اتنا ایکسٹریم پوائنٹ پہ گیا ہوا ہے یہ لو ڈاؤن ہو جائے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب اب اگلے جو سسٹم بننے جا رہا ہے اس میں یہ نہ بیٹھیں، وہ چاہتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بیٹھیں۔ اس کی تصدیق ابھی تک کسی آفیشیل چینل کی طرف سے نہیں کی گئی بلکہ ایک صحافی کی طرف سے کی گئی۔ اب میں ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال نہیں کر رہا، لیکن ظاہری بات ہے اگر وہ ان کے پی اے یا ان کی جانب سے یا رجسٹرار آفس کی جانب سے خبر دی جائے تو اس کی تصدیق ہوگی۔ خیر اس کے بعد جناب حسن ایوب صاحب نے آج صبح 10:43 کے اوپر ایک ٹویٹ کیا، آنے والے جو 72 گھنٹے ہیں انتہائی اہم ہیں حکومت کے لیے بھی اور عمران خان کے لیے بھی، یعنی تخت یا تختہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہ جو ایکسٹریم پوائنٹس کے اوپر کھیل رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ حکومت بھی چاہ رہی ہے کہ اب ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے، آنے دیں گے، اور پی ٹی آئی بھی چاہ رہی ہے کہ یہ جو 20 دن ہیں ان دنوں سے پہلے یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کو کسی طریقے سے ہم روک لیں۔ تو جناب حسن ایوب صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے، اور حسن ایوب صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور ان کی جو ٹویٹس اور ان کی باتیں ہیں بڑی سچ ثابت ہوتی ہیں اکثر، اور ان کی پریڈکشنز بھی بڑی سچ ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جناب علی امین گھنٹا پور کے حوالے سے اب بات کر لیتے ہیں، وہ قافلہ لے کر آ رہے ہیں اور ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جناب ایک بہت بڑا قافلہ لے کر آ رہے ہیں، حالانکہ انہیں رستے میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ جب وہ وہاں سے نکل رہے تھے تو جناب انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی اور خبر بھی دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر احتجاج رکوانا ہے تو قیدی نمبر 804 سے رابطہ کریں، اور ان کے اوپر جناب ایک پہلے کیس بھی چل رہا تھا، ان کی رازداری ضمانت جو ہے وہ بھی منظور ہو گئی ہے، اور اس کے بعد وہ ڈی چوک کے لیے روانہ ہے، اور اس بار یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈی چوک تک پہنچیں گے، کیونکہ گزشتہ 3 بار اگر دیکھا جائے تو ایک بار وہ لیٹ آئے اور 2 بار وہ مقام تک نہیں پہنچے، تو اس کے بعد خان صاحب نے بھی بڑی سختی کا مظاہرہ کیا ہے اور انہیں کہا تھا کہ اگر یہ پہنچ جاتے تو یہ ایک بڑے لیڈر بن جاتے، اور اس بار کہا جا رہا ہے کہ وہ پہنچیں گے، لیکن دیکھتے ہیں پہنچتے نہیں پہنچتے، لیکن اگر یہ پہنچے تو حکومت کی جانب سے بھی بڑا ایک سالڈ قسم کا ریئیکشن آئے گا، اور جو یہ پہلے 8 گھنٹے گزار کے آئے نا، اور کہا یہ جا رہا ہے جو ماہرین ہیں کہ اس بار یہ جو ڈیوریشن ہے یہ بڑھ جائے گی، کیونکہ ان سے تو پہلے بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ وہ 8 گھنٹے کہاں پر گزار کے ہیں، انہوں نے تو آ کے کہہ دیا کہ لا اینڈ آرڈر کی ایک میٹنگ تھی اور وہاں پر جیمرز لگے ہوئے تھے، اس وجہ سے جناب میں رابطہ نہیں کر سکا۔ اچھا جی خیر آگے چلتے ہیں، اب علی امین گھنٹا پور کا تو قافلہ رواں دواں ہے اور وہ جب پہنچے گا اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور جو میں نے گرفتاریوں کی بات کی تھی، وہ گرفتاریاں جو تقریباً اب تک پولیس کی جانب سے جو اطلاع دی گئی ہے وہ 412 ہو گئی ہے، اور اس کے اندر عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ ابھی ہمارے سامنے خبر آئی ہے، اور ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور تقریباً اب 414 گرفتاریاں ہو گئی ہیں، اور یہ گرفتاریوں کا سلسلہ آگے چلتا رہے گا، یہ بھی رکے گا نہیں، یہ آپ جب تک یہ ولاگ دیکھ بھی رہے ہیں تب تک بھی یہ گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں جی جو فلور کراسنگ والا معاملہ ہے، اس کے اوپر پی ٹی آئی نے تشویش کا اظہار تو کیا ہی تھا، اور ان کو کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ بغاوت ہوگی، اور کسی حد تک جناب پی ٹی آئی نے یہ کنفرم بھی کر دیا کہ بغاوت ہونے جا رہی ہے، اور اس میں جناب حسن ایوب صاحب نے بھی کہا ہے، اور جو سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم انہوں نے بھی کہا ہے، اور کئی حد تک جو 7 نام آ رہے ہیں ان میں کہا جا رہا ہے کہ جناب 5 نے تو فلور کراسنگ کر لی ہے اور 2 سے جو ہے وہ رابطہ نہیں ہو رہا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی انہوں نے بھی فلور کراسنگ کر لی ہے، لیکن جو 5 کے بارے میں آ رہا ہے ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے فلور کراسنگ کر لی ہے۔ اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے ایم این اے ریاض فتیانہ جو آج کل ملک سے باہر ہیں، ان کے بیٹے احسن ریاض فتیانہ کو رات 3:30 بجے ان کے گھر سے اغوا کر لیا گیا ہے، اور احسن خود بھی سابقہ ایم پی ہیں، ان کی والدہ موجودہ ایم پی ہیں پی ٹی آئی کی۔ اغوا کار واردات کے درمیان ریاض فتیانہ کے ووٹ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کل ایک ٹویٹ میں نے گزشتہ ولاگ میں شاہد خٹک صاحب کا پڑھا تھا، اس کے اندر انہوں نے جناب ایک تو بڑی وارننگ دی تھی، ایک طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر آپ لوگ اغوا ہوتے ہیں یا آپ لوگ اگر ہٹتے ہیں اور آپ فلور کراسنگ کرتے ہیں تو آپ لوگ خود ذمہ دار ہوں گے اگر آپ لوگ گئے۔ تو میں نے کل بھی ولاگ میں یہ بتایا تھا کہ ہر کسی کی علیحدہ مجبوریاں ہوں گی، ضروری نہیں ہے کہ کوئی پیسے لے کر ہی آگے جائے گا۔ اگر وہ بندہ نہیں ملتا جیسا کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ روح پوش ہو جائیں، اگر روح پوش ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی کام ہوتے ہیں۔ اب ان کا بیٹا اغوا کر لیا گیا، اور جناب اغوا کار جو ہیں وہ اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ وہ ووٹ جو ہے وہ ادھر دیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، لیکن 7 نام اس وقت تک آ رہے ہیں، اور جن میں سے 5 کو کنفرم کر دیا گیا ہے، 2 سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ اس کے اندر دیکھتے ہیں مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے۔ اس حوالے سے شیخ وقاص اکرم نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور بتایا اور اس نیوز کو کنفرم کیا ہے۔ خیر یہ تھی آج کی ڈیولپمنٹ، اور احتجاج ابھی آگے جاری ہے، اور اس میں گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور پولیس کی جانب سے شیلنگ بھی جاری ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے، آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔